दिए मोजज़े अम्बिया को खुदा ने, हमारा नबी मोजज़ा बन के आया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी लारेब किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद बुरहान अज़ीम में इरशाद फरमाया। तर्जमा: ए लोगो, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक वाज़ेह दलील आ गई है और हमने तुम्हारी तरफ एक रोशन नूर उतारा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नस्ल इंसानियत की रहनुमाई के लिए अपने अम्बिया और रसूल मबूस फरमाए ताकि अपनी बरगज़ीदा हस्तियों के वास्ते से बंदों तक अपने अहकाम पहुँचाए। इस खालिक़े कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन का करोड़ों बार शुक्र अज़ीम है कि उसने हमें अम्बिया और रसूल के सरदार जनाब अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। अम्बिया और रसूलों की नबूवत और रिसालत की दलीलों को मोजज़ा कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी को इसकी नबूवत और रिसालत के सबूत के लिए दलील के तौर पर मोज़े अता किए, जिनको लोगों के सामने पेश करके अम्बिया और रसूलों ने अपनी नबूवत और रिसालत का सबूत पेश किया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी पैगम्बर या रसूल आए, वो सब एक ख़ास कौम की तरफ मबूस हुए और उन्होंने उसी कौम को सीधे रास्ते पर लाने के लिए मोजज़े ज़ाहिर किए। अल्लाह ताला ने किसी नबी को एक मोजज़ा दिया, किसी को दो, किसी को तीन मोजज़े अता फरमाए। आदम अलैहिस्सलाम मोजज़ा लेकर आए, नूह अलैहिस्सलाम मोजज़ा लेकर आए, मूसा अलैहिस्सलाम मोजज़ा लेकर आए, ईसा अलैहिस्सलाम मोजज़ा लेकर आए, मगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा मोजज़ा बनकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखना मोजज़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोलना मोजज़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैठना मोजज़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा मोजज़ा है। अल्लाह ताला ने दूसरे अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम को जो मोजज़ात अता फ़रमाए, वो सिर्फ़ उनकी ज़ाहिरी हयात मुक़द्दसा तक देखे जा सकते थे। अगर आज हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों से पूछें कि क्या तुम्हारे नबी सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के पास मोजज़ात थे, वो कहेंगे हाँ। अगर उनको ये कहा जाए कि इस वक्त भी मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा दिखा सकते हो, तो वो कहेंगे इन तमाम मोजज़ात को उनकी ज़ाहिरी हयात मुक़द्दसा में ही देखा जा सकता था, अब हम नहीं दिखा सकते। अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों से पूछा जाए तो भी यही जवाब मिलेगा। पर कुर्बान जाएं हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आज भी हमसे कोई पूछे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात, तो हम अलल ऐलान कहेंगे कि ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात के बारे में सवाल करने वालों, कुरान पाक की ज़ियारत कर लो। ये कुरान पाक मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मोजज़ा है जो क़यामत तक बाकी रहेगा। कुरान पाक का हर लफ्ज़, हर शब्द, हर मद, ज़ेर, ज़बर अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाह है। मोजज़ा की तारीफ़ यूँ भी की जा सकती है कि मोजज़ा इस अमर को कहते हैं जो मदई नबूवत के सहात पर ज़ाहिर हो और तमाम कुल आलम उसके मुआर्ज़ा और मुकाबला यानी कि उसकी मिसल लाने से आजिज़ हो और दरमांदा हो, ताकि मुनकरीन और मुखालिफिन पर यह बात वाज़ेह हो जाए कि ये शख्स कोई आम नहीं बल्कि खुदा का बरगज़ीदा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत चूँकि तमाम आलम के लिए है और क़यामत तक के लिए है, इसलिए अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुमला इक़साम आलम से मोजज़ात और निशानात अता फ़रमाए, ताकि आलम की हर चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की दलील और बुरहान हो और आलम की कोई नूअ ऐसी बाकी ना रहे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की शहादत ना दे। चूँकि आपका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन और ख़ातमुन नबिय्यीन बनकर आए, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात बेशुमार हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हो से रिवायत है कि वो बयान करते हैं कि एक एराबी हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, मुझे कैसे इल्म होगा कि आप अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अगर मैं खजूर के इस दरख्त पर लगे हुए इस गुच्छे को बुला लूँ तो क्या तू गवाही देगा कि मैं अल्लाह ताला का रसूल हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बुलाया तो वो दरख्त से उतरने लगा, यहाँ तक कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आ गिरा।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا واپس چلے جاؤ، تو وہ واپس چلا گیا۔ اس اعرابی نے نباتات کی محبت و اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منظر دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ ایک مرتبہ مشرکین مکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر کیا تم مجھ پر ایمان لاؤ گے؟ انہوں نے کہا، اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیں تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس رات چاند کی 14 تاریخ تھی۔ چاند اپنے پورے شباب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ جو ہی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت مبارکہ سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ۔ پھر میرے سر اور داڑھی مبارک پر اپنا دست مبارک پھیرا اور دعا فرمائی، الہی اسے زینت بخش اور اس کے حسن و جمال کو دوام عطا فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی، لیکن ان کے سر اور داڑھی کے چند بال ہی سفید ہوئے تھے۔ ان کا چہرہ صاف روشن رہا اور تا دم آخر ایک ذرا بھر شکن بھی چہرے پر نمودار نہ ہوئی۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری گھر میں ایک اونٹ تھا جس پر وہ کھیتی باڑی کے لیے پانی بھرا کرتے تھے۔ وہ ان کے قابو میں نہ رہا اور انہیں اپنی پشت پانی پر لانے کے لیے استعمال کرنے سے روک دیا۔ انصار صحابہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ایک اونٹ تھا، ہم اس سے کھیتی باڑی کے لیے پانی لینے کا کام کرتے تھے اور وہ ہمارے قابو میں نہیں رہا، اور اب وہ خود سے کوئی کام نہیں لینے دیتا۔ ہمارے کھیت کھلیان اور باغ پانی کی قلت کے باعث سوکھ گئے ہیں۔ قربان جاؤں اپنے آقا جناب محمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا، اٹھو، پس سارے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احاطے میں داخل ہوئے تو اونٹ جو کہ ایک کونے میں تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی طرف چل پڑے تو انصار کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ اونٹ کتے کی طرح باولا ہو چکا ہے، ہمیں اس کی طرف سے آپ پر خطرے کا حملہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اونٹ نے جیسے ہی آقائے دو جہان سرور کون و مکان شاف روز محشر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، یہاں تک کہ قریب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدے میں گر پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیشانی سے پکڑا اور حسب سابق دوبارہ کام پر لگا دیا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بے عقل جانور ہوتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر رہا ہے، اور ہم تو عقل مند ہیں، اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کریں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانوروں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے کے حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی فرد بشر کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے، اور اگر کسی بشر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کی قدر و منزلت کی وجہ سے سجدہ کرے جو کہ اسے بیوی پر حاصل ہے۔ درج بالا حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر وقت صحابہ کرام علیہم الرضوان کا دل سجدہ کرنے کے لیے مچلتا تھا۔ آج جو لوگ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، خدا کے بندو، آؤ اس حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج گرہن ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آپ نے اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے کوئی چیز پکڑی، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کسی قدر پیچھے ہٹ گئے۔ آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جنت نظر آئی، میں نے اس میں سے ایک خوشہ پکڑ لیا، اگر اسے توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے اور وہ ختم نہ ہوتا۔
اللہ پاک ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی غلامی نصیب فرمائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وطن عزیز پاکستان کو سلامتی اور امن کا گہوارہ بنائے۔ ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برپا کرنے والے حکمران عطا فرمائے۔ بروز قیامت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور اپنی جنت کا حقدار بنائے۔ مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا بول بالا فرمائے۔ دشمنان اسلام منافقین حاسدین کا منہ کالا فرمائے۔ اللہ پاک میری اس کاوش کو بارگاہ لم یزل میں قبول فرمائے اور اسے بروز قیامت ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین ثم آمین۔ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جامع المعجزات ہے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کو جو معجزے عطا کیے گئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں جمع ہوئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بال بال معجزہ قرار فرمایا۔ آپ کے معجزات سے کئی جمادات، نباتات اور حیوانات سے متعلق ہیں۔ کنکریاں آپ کے ہاتھ میں تسبیح کرتیں، شجر و حجر آپ پر سلام بھیجتے اور سجدہ کرتے، ہرنیاں آپ کو ضامن تسلیم کرتی، اونٹ آپ سے فسانہ غم بیان کرتے۔ احادیث و سیرت مبارکہ کی کتب میں ایسے متعدد خوش نصیب درختوں کا ذکر بھی ملتا ہے جنہوں نے آپ کی تعظیم و تکریم کی اور مقام نبوت کو پہچانا۔ کئی درخت آپ کی پکار پر زمین کو چیرتے ہوئے دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور اقرار نبوت کی سعادت حاصل کی۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عملی معجزات عطا فرمائے، لیکن سرور کائنات کو ہزاروں کی تعداد عملی معجزات کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا علمی معجزہ قرآن پاک عطا فرمایا۔ زندہ اور ہمیشہ باقی رہنے والا یہ عظیم الشان معجزہ ہے جو اپنی معجزانہ حیثیت اور شان کے ساتھ آج بھی امت کے پاس جوں کا توں موجود ہے۔ لفظ معجزہ اج سے نکلا جس کے معنی کوئی ایسی چیز جس سے متعلق عقل عاجز آ جائے، کوئی ایسا واقعہ جو معمول سے بالکل منفرد ہو، جو انسان کو حیرت میں مبتلا کر دے۔ بلا شبہ انبیاء کا معجزہ قدرت الہی کا کرشمہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ مکہ کی ویران گھاٹی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکانہ بن عبد الیزید جو کہ قریش کا ایک بہت طاقتور پہلوان تھا اور قریش میں اس سے بڑا کوئی پہلوان نہ تھا سے سامنا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ مجھے کشتی میں ہرا دیں تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ آپ نے اسے ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ کشتی میں پچھاڑ دیا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ بہت بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ نے مجھے پچھاڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے سامنے اس سے بھی عجیب و غریب چیز پیش کروں گا، مگر شرط یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اپنی روش بدلو اور میری پیروی اختیار کرو۔ اس نے پوچھا، آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس درخت کو اپنے پاس بلاؤں گا۔ آپ نے درخت کو حکم دیا اور وہ درخت اپنی جگہ سے چل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس کے بعد آپ نے اسے حکم دیا کہ واپس جاؤ تو وہ واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ اسی طرح عکاشہ بن محسن معرکہ بدر میں بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے کہ ان کی تلوار لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک کھجور کی چھڑی عطا فرمائی اور فرمایا، عکاشہ جا دشمنوں سے لڑ۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لکڑی پکڑ کر جھٹکا دیا تو وہ ایک لمبی تلوار بن گئی جس کی دھار تیز اور چمکدار تھی اور اس میں مضبوطی تھی۔ حضرت عکاشہ نے یہ تلوار بدر کے میدان میں خوب استعمال کی۔ اس تلوار کا نام العون تھا۔ حضرت عکاشہ کے پاس یہ تلوار ایک مدت تک رہی اور وہ اس کے جوہر جہاد میں دکھاتے رہے۔ اسی طرح حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں بڑی بے جگری سے لڑے اور اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے۔ میدان احد میں حضرت قتادہ بن نعمان کی آنکھ زخمی ہو گئی اور اس کی پتلی نکل کر ان کے گال پر لٹکنے لگی۔ حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے وہ پتلی واپس آنکھ میں رکھ دی تو وہ آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ یہ آنکھ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ تیز نگاہ اور بہتر تھی۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عقبہ بن ابی معطیر کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے لڑکے، کیا تیرے پاس دودھ ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں دودھ ہے، مگر وہ کسی کی امانت ہے، میں دینے کا مجاز نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تمہارے پاس کوئی بکری ہے جو کبھی حاملہ نہ ہوئی ہو اور نہ شیرہ دار ہو؟ میں نے عرض کیا ہاں ایسی بکری تو ہے۔ پھر میں نے وہ بکری پیش خدمت کی کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا، تھوڑی دیر سہلاتے رہے، اس کے تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں دودھ بھر کر وہ خود بھی پیا اور اپنے ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پلایا۔ اس کے بعد بکری کے تھن پھر پہلے جیسے ہو گئے۔ ایک بار ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں بد دعا کی کہ اے اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا ایسے پوری ہوئی کہ کچھ عرصے کے بعد عتیبہ اپنے باپ ابو لہب کے ساتھ شام کے تجارتی سفر پر روانہ ہوا۔ ایک جگہ پڑاؤ کیا، وہاں ایک گرجا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یہاں تو شیر ایسے گھومتے ہیں جیسے اور عام علاقوں میں بکریاں گھومتی ہیں۔ ابو لہب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا یاد تھی۔ اس نے دیگر قافلے والوں سے کہا کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے کو بد دعا دی ہے جس سے میں سخت فکر مند ہوں۔ بس تم سارا سامان گرجا کے صحن میں جمع کر دو اور اس کے اوپر میرے بیٹے کا بستر لگا دو، پھر اس سامان کے گرد تم سب سو جاؤ۔ قافلے والوں نے ایسا ہی کیا۔ رات جب سب سو گئے تو جنگل سے شیر آیا، تمام قافلے والوں کو سونگھا مگر کسی کو کچھ نہیں کہا، تو وہ گستاخ رسول کی تلاش میں تھا۔ شیر نے پیچھے ہٹ کر ایک اونچی چھلانگ لگائی، سامان کے بلند ڈھیر پر چڑھ کر اس نے عتیبہ کے چہرے کو سونگھا اور اسے چیر پھاڑ دیا اور اس کا سر کھول دیا۔ اس واقعے نے ابو لہب کا بڑا برا حال کیا اور وہ کہے جا رہا تھا کہ میں جانتا تھا کہ میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے کبھی نہیں بچ سکے گا۔ فتح خیبر کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اطمینان سے بیٹھے تو ایک یہودیہ زینب بن الحارث نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ناپاک سازش کی اور ایک بکری کا گوشت زہر آلود کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کیا۔ اس عورت نے گوشت بھیجنے سے پہلے معلوم کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سے حصے کا گوشت زیادہ مرغوب ہے۔ بتایا گیا کہ دستی کا گوشت زیادہ مرغوب ہے تو اس نے دستی کو بہت زیادہ مسموم کیا اور اس کے بعد وہ گوشت اچھی طرح بھون کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستی کا گوشت اٹھایا، ایک نوالا منہ میں لیا تو اسے نگلا نہیں بلکہ اسے واپس اگل دیا اور فرمایا کہ اس بکری کی ہڈی مجھے خبر دے رہی ہے کہ اسے زہر آلود کیا گیا ہے۔ اس عورت کو بلایا گیا، اس نے اقرار کیا کہ اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تو اس نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری قوم کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ آپ کو اگر آپ عام بادشاہوں کی طرح ہوں گے تو اس زہر سے نعوذ باللہ ہلاک ہو جائیں گے اور میں راحت پاؤں گی، اور آپ واقعی ہی نبی ہیں تو اللہ نے آپ کو اگر آپ واقعی نبی ہیں تو اللہ آپ کو اس کی خبر کر دے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس وقت تک معاف کر دیا مگر بعد میں اس زہر کے اثر سے حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قصاص میں اس عورت کو قتل کروا دیا۔ غزوہ احزاب جسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں، اس جنگ سے قبل جب خندق کھودی جا رہی تھی تو ایک بہت بڑا اور سخت پتھر حائل ہو گیا، بہت زور لگایا گیا لیکن نہ ٹوٹا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کدال سے ایک ضرب لگائی، چنگاریاں نکلیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روم فتح ہو گیا۔ پھر دوسری ضرب لگائی، چنگاریاں نکلیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایران فتح ہو گیا۔ پھر تیسری ضرب لگائی اور چنگاریاں نکلیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا خدا کی قسم بحرین کے سرخ محلات میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ بعد میں آنے والے دنوں میں روم اور ایران تو بہت جلد فتح ہو گئے اور روم کے بھی متعدد علاقے زیر اسلام آ گئے۔
صرف قسطنطنیہ کا شہر باقی رہ گیا۔ اس شہر کو فتح کرنے کے لیے اور نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی پوری کرنے کے لیے کم و بیش 14 بادشاہوں نے لشکر کشی کی، اور 8 سال بعد قسطنطنیہ کا یہ شہر بھی اسلام کے زیر نگین آ گیا اور سچے نبی کی سچی پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ اس طرح غزوہ خندق کے موقع پر جب سب نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور بکری کا بچہ ذبح کیا، اور ساتھ ہی گھر والوں کو میسر آٹے سے روٹیاں پکانے کا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کان مبارک میں عرض کی کہ 7-8 افراد کا کھانا تیار ہے، تشریف لے آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 افراد کے ساتھ پہنچ گئے۔ اس صحابی کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہویدہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تھالی ہٹائے بغیر سالن نکالتے رہو اور اوپر سے رومال ہٹائے بغیر روٹیاں نکالتے رہو۔ اسی طرح اس 7-8 افراد کے کھانے کو 60-70 افراد نے سیر ہو کر تناول فرمایا، اور مہمانوں کے چلے جانے پر پہلے جتنا کھانا پھر بھی باقی دھرا تھا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں۔ تمام معجزات کو ان سطور میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ واقعہ معراج ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو کہ خود ایک علیحدہ باب ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے احکامات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اختیار کرنے والا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنائے۔ آمین ثم آمین۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے پوری عالم کے لیے نبی و رسول بنا کر بھیجے گئے، لہٰذا حق تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے جملہ اقسام سے معجزات و دلائل اور براہین عطا فرمائے تاکہ دنیا کی ہر چیز آپ کی نبوت و رسالت کی دلیل بن سکے۔ آپ کے وہ معجزات و براہین 2 قسم کے ہیں، ایک عقلی اور دوسرے حسی۔ عقلی وہ ہیں جن کے سمجھنے میں عقل درکار ہوتی ہے، اور اس قسم کے معجزات کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو دانشمند اور فہیم ہوتے ہیں، اور معجزات حسیہ وہ خارج امور ہیں کہ جن کا ادراک حواس سے ہوتا ہے۔ ایسے معجزات کے طلبگار اکثر وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو عقلی اصول سمجھنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، ضدی اور عنادی ہوتے ہیں۔ ان تمہیدی باتوں کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات و دلائل اور براہین پیش کیے جا رہے ہیں۔ آپ کا عظیم ترین معجزہ قرآن کریم ہے۔ عرب جن کو اپنی زبان دانی اور فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز تھا، ان کو قرآن کریم میں چیلنج کیا گیا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم کے نزول کے حوالے سے شک و شبہ میں مبتلا ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، تو اس کی کسی ایک صورت کے مثل کوئی صورت پیش کر دیں۔ ترجمہ: اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا برابر بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لو، اور اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو۔ مگر وہ عرب کے فصیح و بلیغ کفار اور مشرکین اس کے مقابل کوئی کلام پیش کرنے سے عاجز رہے اور تا قیامت قاصر رہیں گے۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ محمد عربی اللہ کے سچے رسول ہیں، اور وہ جو کچھ بھی وحی کی صورت میں پیش کرتے ہیں وہ کلام الہی ہے، اور جو ان کے پاس اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ قرآن کریم کے علاوہ بھی بہت سے حسی معجزے اور دلائل و براہین ہیں جن کا صدور اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا۔ مثلاً پانی کا آپ کی انگلیوں سے پھوٹ پڑنا، مختصر سے کھانے کا لشکر کی ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جانا، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، کنکریوں کا آپ کے دست مبارک میں تسبیح پڑھنا، پتھر کا اور درختوں کا آپ کو سلام کرنا، بھنے ہوئے گوشت کا آپ کو اطلاع دینا کہ وہ زہر آلود ہے۔ اب ذیل میں چند حسی معجزات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ایک چاندنی رات میں مکہ کے کافروں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ کھلا معجزہ دکھایا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کی مشرقی جانب چلا گیا اور دوسرا مغربی جانب چلا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لو دیکھ لو، مگر انہوں نے تسلیم نہیں کیا اور کہا کہ یہ کوئی جادو ہے۔ سفر معراج کے بعد کفار مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کی سچائی کو جانچنے کے لیے بیت المقدس کی تعمیرات اور اس کے ارد گرد کے بارے میں سوالات شروع کر دیے۔
اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے مناظر آپ کی نظروں کے سامنے رکھ دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شک و شبہ کرنے والوں کفار کو جواب دیا۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، ابو جہل بن ہشام یا پھر عمر بن خطاب میں سے کسی کو توفیق دے کہ وہ اسلام قبول کر لے اور اس کے ذریعے اسلام کو تقویت پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور آئندہ کل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فرمایا۔ ابو جہل ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے۔ ایک بار اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں دیکھا۔ موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کے ارادے سے ایک بہت بڑا پتھر اٹھایا۔ اللہ پاک نے اس پتھر کو اس کے ہاتھ میں اس طرح چپکا دیا کہ وہ اسے پھینک نہیں سکا اور اپنے ارادے میں ناکام رہا۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتیبہ بن ابو لہب کے خلاف بد دعا کی کہ اے اللہ، آپ کسی وحشی جانور کے ذریعے اس کا کام تمام کر دیں۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور ملک شام کے مقام زرقہ میں ایک شیر نے اس پر حملہ کر کے اسے ختم کر دیا۔ دارالندوہ میں قریش کے لیڈروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ قریش کے لونڈوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا جو وقت متعین کیا گیا تھا اس کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مٹھی مٹی لے کر ان کے سامنے سے اپنے گھر سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو ان کے سروں پر پھینکتے ہوئے سورہ یاسین کی آیت ترجمہ اور ہم نے ایک آڑ ان کے آگے کھڑی کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کھڑی کر دی ہے اور اس طرح انہیں ہر طرف سے ڈھانک لیا ہے جس کے نتیجے میں انہیں کچھ سمجھائی نہیں دیتا کی تلاوت کرتے ہوئے نکل گئی۔ مٹی ہر ایک کے سر پر پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوت بینائی لے لی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے قاصر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے منزل مقصودہ کے لیے روانہ ہو گئے اور ان بدترین لوگوں کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر ہجرت پر روانہ ہوئے تو قریش نے اعلان کیا کہ جو شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرے گا اسے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ سراقہ گھوڑے پر سوار ہو کر ان حضرات کی تلاش میں نکلا۔ کچھ دیر کے بعد ان کی نظر آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ یہ آگے بڑھتے رہے کہ اچانک ان کا گھوڑا پھسلا اور وہ زمین پر گر گیا۔ اس نے گھوڑے کو اٹھایا اور سفر جاری رکھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ پھر اس کے گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے اور ایک بار پھر وہ گھوڑے سے گر گیا۔ جب گھوڑا اٹھا تو اس کے پاؤں کے نشان سے آسمان کی طرف دھوئیں جیسا غبار اڑ رہا تھا۔ سراقہ کو یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب آ کر رہے گا۔ پھر اس نے امان طلبی کے ساتھ ان حضرات کو پکڑا تو وہ رک گئے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کو پروانہ امن لکھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو چمڑے کے ایک ٹکڑے پر امان لکھ کر دیا اور وہ واپس آ گئے۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن منبر سے خطبہ دے رہے تھے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے قحط کی صورتحال کا ذکر کر کے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے دعا کی اور آئندہ جمعے تک خوب بارش ہوئی۔ اگلے جمعے کو کسی شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بارش کی زیادتی کی وجہ سے ہمارے سارے راستے بند ہو گئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور بارش رک گئی۔ شروع میں مسجد نبوی میں کھجور کے تنوں کے ستون تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک خشک تنے والے ستون سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے۔ ایک انصاری صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ممبر بنا کر مسجد میں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھے تو وہ تنا جس سے ٹیک لگاتے تھے بچے کی طرح بلکنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اس کو سینے سے لگا لیا تو اس نے رونا بند کیا۔ جنگ بدر کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مشرکین مکہ کے بارے میں نشاندہی فرما دی تھی کہ وہ قتل ہو کر فلاں فلاں جگہوں پر گریں گے۔ وہ سب کے سب انہی جگہوں پر مقتول پائے گئے جن کی آپ نے نشاندہی کی تھی۔
मक्का मुकरमा के काफ़िरों ने एक बड़े लश्कर के साथ मदीना मुनव्वरा पर हमला का मंसूबा बनाया। मशवरे से ये तय पाया कि इनसे हिफाजत के लिए मदीने के इर्द-गिर्द खंदक खोदी जाए। सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम खंदक खोद रहे थे। खंदक में एक बड़ा पत्थर मिला जिसे वो तोड़ने में नाकाम रहे। उन्होंने इसकी इत्तला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर कुदाल मारी और वो चट्टान रेत बन गया। खंदक की खुदाई के वक़्त जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भूख की शिद्दत को महसूस किया। जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने के लिए बुलाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक खोदने वाले 1000 सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को बुला लिया। खाने में मुख्तसर जौ के आटे की रोटियाँ और बकरी का एक बच्चा ज़बह किया गया था। 1000 सहाबा ने इससे शिकम सैर होकर खाया और खाना बच भी गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम खाओ और हदिया करो क्योंकि लोग भूख से दो चार हैं। ये सुलह हदीबिया के वक़्त का वाक़या है। इस वक़्त वहाँ 1400 सहाबाए कराम थे। वहाँ एक कुआँ था, उन्होंने इसका पानी खींच लिया और उसमें एक कतरा पानी भी बाकी ना रहा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुएँ के मन पर आए, पानी मँगवाया, कुल्ली की और उसे कुएँ में डाल दिया और थोड़ी देर ठहरे। इसके बाद वो कुआँ पानी से भर गया। फिर सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने सैराब होकर पानी पिया और अपनी सवारियों को भी पानी पिलाकर सैराब किया।